आप देख रहे हैं आईना फैसल शकील के साथ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। 1998 के सेंसस के मुताबिक पाकिस्तान की कुल आबादी का तकरीबन 2.5% हिस्सा जो है वो माजूर अफराद पर मुश्तमिल है। कहते हैं कि ज़लज़ले, कुदरती आफात और उसके बाद दहशतगर्दी की जंग के हवाले से इसमें इजाफा भी हुआ है इस आबादी में। अगर हम आलमी इदारा सेहत के हवाले से बात करें, उनका कहना है कि पाकिस्तान की कुल आबादी का 10% हिस्सा जो है वो माजूर अफराद पर मुश्तमिल है। जब हम ये बात करते हैं, फिगर्स देते हैं, तो हमें ये भी देखना होगा कि इन अफराद के लिए हमारी रियासत या हुकूमतें जो आती हैं वो क्या क्या इक़दामात कर रखती हैं। उमूमी तौर पर अगर जायज़ा लें तो कुछ ख़ास हमें एफ़र्ट नज़र नहीं आती। तज़हीक ज़रूर हम उनकी करते हुए नज़र आते हैं, जो मीडिया पर गाहे बगाहे हम आपको दिखाते भी हैं। क्या कह रहा हूँ मैं, अगर नाबीना अफराद जो है अपने हुकूक के लिए बाहर निकलते हैं सड़कों के ऊपर तो उन्हें लाठियां खानी पड़ती हैं। माजूर बच्चों को अगर स्कूल के ज़रिए, बस के ज़रिए कहीं भिजवाया जाता है तो वो वीडियोज़ आपने देखी होंगी, जो आम तौर पे रवैया लोगों का उनके साथ रवा रहता है। हमारी अगर आप बिल्डिंग्स देख लें, हमारे अगर आप ट्रैफिक का निज़ाम देख लें, ट्रांसपोर्ट का निज़ाम देख लें, तो शायद ही हम ये सोच के उसको बनाते हैं या रवा रखते हैं कि इनमें चैलेंज लोग जो हैं, माजूर लोग जो हैं, उनको दिक्कत होगी। उनके लिए भी कोई ना कोई बंदोबस्त करना चाहिए जिसमें काफ़ी सारी चीज़ें हो सकती हैं। ऐसे अलहदा रास्ते बनाए जा सकते हैं जहाँ से ये माजूर अफराद गुजर के आराम से किसी जगह पहुँच सकें, किसी बिल्डिंग के अंदर। लेकिन ऐसे इंतज़ामात हमें नज़र नहीं आते। ये तमाम चीज़ें क्यों नहीं हैं? हमारा उमूमी रवैया जो है माजूर अफराद के हवाले से इस तरह क्यों है, और चैलेंजेस क्या क्या हैं, और सबसे बढ़ के इनका हल क्या हो सकता है, इस हवाले से आज का प्रोग्राम हमने रखा है। हमारे मेहमान, उनसे आपका तारुफ कराए देता हूँ। बासित सुबहानी साहब बानी हैं प्याम ट्रस्ट के, खुसूसी अफराद के हवाले से काम करने के साथ साथ मुआशरे के उन अफराद के हवाले से भी काम कर रहे हैं जिन्हें बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी दस्तयाब नहीं है। उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं फजल अमीन बेग साहब। मुसन्निफ हैं, माहिर तालीम हैं, विजुअली इम्पेयर्ड हैं, लेकिन उसके बावजूद बहुत ज़्यादा इनकी कोशिश है, काविश है। 2011 में PhD का कोर्स वर्क मुकम्मल करने के बाद ये अपना थीसिस मुनासिब सहूलियात ना होने की वजह से नहीं लिख पाए। आपसे ज़रा पूछेंगे फजल साहब से आपको क्या क्या मुश्किलात दरपेश थी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट आयशा अहमद साहब वकील हैं, हैंडीकैप्ड हैं, उसके बावजूद अपना LLM कर चुकी हैं, रजाकाराना तौर पर बहुत सारी NGOs और तंजीमों के साथ काम कर चुकी हैं। 2008 से खुसूसी अफराद के हवाले से काम शुरू किया जो अब तक उन्होंने जारी रखे हुए हैं। मैं बासित सुबहानी साहब आपसे पहले जानना चाहता हूं, हमें थोड़ा सा सेंसिटाइज कर दीजिए कि हमारी रियासत जो है इन अफराद के लिए क्या क्या काम करती है। हमने कवानीन के लिए, कोई जॉब्स के लिए कोटाज हमने सुना है रखे हुए हैं, लेकिन वो एम्प्लॉयमेंट तो मिलती नहीं है उनको, उस हवाले से चक्कर काटते रहते हैं। क्या किया जाए? बिल्कुल ठीक बात की आपने। मुझे लगता है कि कहीं रियासत और हुकूमत को हम इतना ज़्यादा ब्लेम करना शुरू हो गए हैं। डेफिनेटली ज़रूरत तो है लेजिस्लेशन की और मज़ीद काम करने की, ऐसे लॉज पास करने की, लेकिन समहाउ रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे साथ ही है, जो लोग हैं, हम लोग हैं। एज अ सोसाइटी अगर हम देखें तो जहाँ जॉब अपॉर्चुनिटीज़ की बात है, चाहे कई जगहों पे कह दिया जाता ज़रूर है, लेकिन इस चीज़ का ख़ास ख्याल नहीं रखा जाता। तो मुझे लगता है कि सबसे पहले जो हमारी जद्दोजहद होनी चाहिए वो माशरती रवैयों पर बेस होनी चाहिए कि हम ये देखें कि हमने सिंपैथी नहीं करनी है इनके साथ, हमने इनको एक जायज़ मकाम देके इंक्लूसिव सोसाइटी की तरफ आगे बढ़ना है। तो रियासत का तो बहुत बड़ा एक सवाल पैदा होता है कि वो आपने इंट्रो में भी बताया है जैसे कि बिल्डिंग्स हैं तो वो एक्सेसिबल नहीं है। जब तक वो एक्सेसिबल ही नहीं होंगी तो जो एक व्हील चेयर यूज़र है या एक माजूर शख्स है, बिल्कुल ठीक, उसको किस मुश्किल का सामना होगा। तो आई थिंक दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप कि सबसे पहले हम एक्सेसिबिलिटी की तरफ बढ़ें। जो इदारे हैं, जो बिल्डिंग्स हैं, जो इसके अलावा स्कूल्स हैं ख़ास तौर पे, उनमें भी इंक्लूसिवनेस के लिए हमें बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। तो अब रियासत के रोल के हवाले से आप क्यों समझते हैं कि शायद हम ज़्यादा क्रिटिसाइज करते हैं? मुझे लगता है सामा जितनी वो ऑलरेडी प्रोविजंस मौजूद भी हैं जो कि रियासत कहाँ पे काम हो रहा है हम जानना चाहेंगे ना। अगर आप नाबीना अफराद को सड़कों के ऊपर मार रहे होंगे
وہ اور اپنے وہ حق کے لیے باہر نکلے ہوں گے تو پھر کرٹیسزم تو میرا خیال ہے جائز ہے. میں بالکل نہیں کہہ رہا کہ کرٹیسزم نہیں ہونا چاہیے, ٹھیک ہے, میں تو ایز اے سول سوسائٹی بات کر رہا ہوں. لیکن آپ دوسری طرف کہہ رہے ہیں کہ معاشرتی رویوں کو بھی تبدیل کرنے کی ضرورت ہے معذور افراد کے حوالے سے. ٹھیک ہے, میں فضل آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, جو ہم نے آپ کا تعارف کرایا, آپ کا تھیسس جو ہے اس میں ہم نے کہا کہ ادھورا رہ گیا کچھ وجوہات کی وجہ سے. پہلے تو ہم جاننا چاہیں گے کہ آپ ویژولی امپیئرڈ ہیں, یعنی کہ آپ کی جو دیکھنے کی طاقت ہے وہ آپ کی کم ہے بہت زیادہ, 90% شاید آپ امپیئرڈ ہیں, تو اس کے باوجود یہ آپ نے 10 کتابیں لکھ ڈالیں, پڑھنے لکھنے کا کام, پی ایچ ڈی تک آپ پہنچ گئے, کیا کیا آپ نے؟ تھینک یو ویری مچ شکیل صاحب. پہلے جو نا میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا پورا آپ کی ٹیم اور وقت ٹی وی کا کہ اتنا اسپیس یہاں پہ جو آپ نے پرووائڈ کیا ہمیں. تو اس کے بعد رہی بات, شاید میرا جو کانٹیکس کچھ اس طرح سے ہے کہ ایم فل تک جو میں نے پڑھا ہوں ایز اے نارمل پرسن میں نے پڑھا ہوں کراچی یونیورسٹی سے, پشاور سے, اور یہاں قائد اعظم یونیورسٹی میں جب آ گیا تو یہاں سے پی ایچ ڈی ٹیکسٹائل انسٹیٹیوٹ آف ایشین سویلائزیشن میں, تو یہ بھی میں نے مطلب آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ ایز اے نارمل پرسن میں نے دے دیا اس حد تک, کیونکہ لیپ ٹاپ پہ میں اسکرین پہ میں دیکھ سکتا تھا, اور میں نے اپنا جو کورس ورک ہے اس انداز سے جو ٹرم پیپرز ہوتے تھے وہ دے دیا. جو ہی میں نے 2011 کو میں نے اپنا کورس ورک کوالیفائی کیا تھا, تقریباً 4 CGPA میں لے آئے تھے. لیکن ان دا مین وائل سرٹنلی آپ کا بالکل بجا فرما رہے ہیں, آپ نے بتا بھی دیا انٹروڈکشن میں, ایشوز جو نا انیبلنگ انوائرمنٹ کے بجائے ڈسیبلنگ انوائرمنٹ ہے. ڈسیبلنگ انوائرمنٹ کچھ ہم چاہتے ہیں کہ آپ ریلیٹ کر لیں. فار ایگزامپل اب جو مطلب یونیورسٹی میں ٹیچرز کے حوالے سے میں بات نہیں کرنا چاہتا ہوں, ٹیچرز تو بہت اچھے تھے میرے, لیکن ایز اے ہول جو ایک ایڈمنسٹریٹو ایک بیہیویئر ہے نا, تو مجھے یہاں سے پھر مطلب فائنینشیل ایشوز بھی آ گئے, تو وہ تھوڑا سا پریشر میں, ایک تو ڈسیبلنگ انوائرمنٹ میں یہ آئے گا کہ مجھے کوئی اسکالرشپ نہیں ملی, حالانکہ ادھر ادھر تھوڑا سا میں نے کوشش بھی کی. اور دوسری بات یہ کہ جو ریاست کے فضل, آپ نے کوئی جب آپ ڈھونڈ رہے تھے فائنینشیل ہیلپ تو حکومت سے کوئی رابطہ ہوا, کوئی ان کے ایسے ڈپارٹمنٹس کوئی موجود ہیں یا کوئی منسٹری کوئی موجود ہے جو آپ کو ہیلپ کر سکے, جس کا آپ کو پتہ ہو؟ اس میں ہوا یوں کہ وہ مجھے پتہ تو کسی حد تھا, لیکن جو وائس چانسلر تھے کیا تھا اپنا حسن, وہ قائد اعظم یونیورسٹی کا جو وائس چانسلر اس وقت کا تھا جی, تو وہ کسی حد تک فرینڈلی بہت اچھا تھا, مطلب کہ انہوں نے مجھے ریلیف اس سائیکولوجیکلی تو دے دیا, لیکن قائد اعظم یونیورسٹی کی طرف سے مجھے کوئی اسکالرشپ نہیں ملا. رہی بات بلکہ میں سائیکولوجیکل ریلیف آپ کو کیا؟ سائیکولوجیکل کا مطلب یہ کہ جب میں 2010 اکتوبر کو میں نے جوائن کی تھی پی ایچ ڈی کورس ورک, درمیان میں جا کے میں رہ گیا, یعنی فرسٹ سیمسٹر کے بعد, تو پھر میں فریز کرنا چاہ رہا تھا. تو جو میرے ڈائریکٹر صاحب تھے بہت اچھے بندے تھے, ڈاکٹر اشرف صاحب, تو انہوں نے پھر ان سے بات کی, تو انہوں نے کہا نہیں آپ اس کا فکر نہ کریں, آپ اپنا کام کریں. انہوں نے کہا نہیں, یہ انہوں نے ایسا زبردست نمبر لایا. پھر وہ اس لحاظ سے مجھے سائیکولوجیکل ریلیف ملی, تو میں نے پھر فوکس کیا اپنا پی ایچ ڈی کا کورس ورک, تو سیکنڈ سیمسٹر کو بھی میں نے مطلب کوالیفائی کیا. تو اس کے بعد پھر سرٹنلی یہ ایشوز تو آتے رہتے ہیں. پھر اس کے بعد جب اسکالرشپ نہیں ملی تو انہوں نے بھی کچھ اس لیول پہ پریکٹیکلی مطلب وہ نہیں ہوا. میں تو شکر گزار ہوں معرفی فاؤنڈیشن کا, کم از کم انہوں نے تو ایک سیمسٹر کا فی بھی دے دیا, اور میں اپنے بھائی کا خصوصاً میں زیادہ مطلب جو بڑا میرے بھائی ہے وہ تو اب تک مجھے سپورٹ کرتے آ رہے ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ کہ پھر اس کے بعد میں گیا خان رول سپورٹ پروگرام کے ساتھ, جو ہے نا میں ایز کنسلٹنٹ 2005 سے کام کر رہا ہوں, کرتے آ رہا ہوں. ابھی تو خیر اوکیجنل ہوں, تو لیکن بعد میں پھر جا کے وہ تھیسس کیے تو رہ گیا جو معاملہ تھا. تو میں جا کے پھر کیونکہ بچوں کو بھی تو سنبھالنا, ان کی ایجوکیشن میرے نزدیک میرا پی ایچ ڈی زیادہ امپورٹنٹ نہیں ہے, جبکہ میرے بچوں کا جو ہے نا ان کی جو ایجوکیشن ہے وہ ٹاپ پرائرٹی پہ ہے. تو وہ ان کی سروائیول اور ان کے جو نا ایجوکیشن امپورٹنٹ ہے. تو اسی لیے پھر میں جو نا دوبارہ وہاں ایک RSP کو میں نے جوائن کیا, اور وہاں پہ کوئی 2 سال تک وہاں پہ پھر میں نے کام کیا. پھر خود اپنے کام بھی پوچھ کیا. ان دا مین وائل پرابلم, ہاں پی ایچ ڈی کورس ورک کرنے کے بعد
2011 کی بات ہے تو سڈنلی جو نا ابرپٹلی میرے جو نظر تھی نا وہ ڈم ہو گئی. اور میرے پہلے بھی پرابلم تھا آپ کو؟ تھا لیکن زیادہ نہیں تھا, مطلب خود تھوڑا سا مطلب موو تو کر سکتا تھا نا مطلب, لیکن اس کے بعد بالکل ڈم ہو گیا. ڈم ہونے کے بعد ابھی میرے تو بہت چیلنج اور ہی زیادہ بڑھ گئے. اب یہ ریئلائزیشن شاید میرے کچھ ٹیچرز کو یا مطلب ایڈمنسٹریٹرز جتنے بھی یہاں پہ تھے شاید اس لیول پہ نہیں ہوا. پھر مجھے یہاں سے مجھے مائگریٹ کرنا پڑا, ادھر سے پیسے والا ایشو بھی تو آ گیا تھا, مجھے یہاں سے KIU چلا گیا. یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ وہاں جب میں چلا گیا تو یہاں کے وائس چانسلر اور جو بھی تھے انہوں نے چلا اچھا مجھے ہولڈ آن ٹو دیٹ تھاٹ. آپ وہاں پہ گئے, کیا کیا ہوا جانتے ہیں آپ سے. میں عائشہ کو انوالو کرنا چاہ رہا ہوں. عائشہ ہمیں بتائیے آئین پاکستان کے حوالے سے, کیونکہ آپ لائر ہیں بائی پروفیشن, ہم نے کوئی جو ہینڈی کیپ لوگ ہیں ان کے لیے کوئی علیحدہ سے آئین میں سٹیٹس ہے یا وہی حقوق ہیں جو ایک عام آدمی کے حقوق ہیں؟ بالکل ایک عام آدمی والے حقوق ہیں, اور شاید فزیکلی چیلنج لوگ یہی چیز ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ جو عام آدمی کو ایکسیسیبلٹی مل رہی ہے ہمیں بھی وہی مل جائے. اب فرق یہ ہوتا ہے کہ کسی ایسی جگہ جہاں پہ سارے لوگ ویل چیئر باؤنڈ ہوں, جب وہ گھر بنائیں گے تو دروازے 4-4 فٹ کے رکھیں گے, اس میں آپ یا میں یا کوئی بھی بندہ اگر چل کر اندر جائے گا تو اس کا تو سر ٹکرا جائے گا. تو ایکچولی جو سارے لوگ جو کہ دیکھ سکتے ہیں, چل سکتے ہیں, یا جن کے الحمدللہ تمام کی تمام صلاحیتیں ٹھیک ہیں, جب وہ کوئی کام کرتے ہیں تو وہ یہ بات بھول جاتے ہیں کہ جن کے پاس یہ نہیں ہے وہ اس کو کیسے مینج کریں گے. تو پھر جیسا باسط نے بڑی خوبصورت بات کی کہ ہم انکلوسیو سوسائٹی کی طرف ہمیں جانا چاہیے. جس طرح میری ساری کی ساری اسکولنگ ایک نارمل اسکول میں ہے, ٹھیک ہے, میری اس کے بعد لا کی ایجوکیشن بھی, اس کے بعد LLM بھی تمام نارمل اسکولوں سے, نارمل کالجز سے, نارمل یونیورسٹی سے. اسی طرح جب میں کام بھی کر رہی ہوں تو کچہری میں مطلب عام لوگوں کے ساتھ کام کر رہی ہوں. تو لیکن یہ اس کے پیچھے اگر میں دیکھوں تو بہت زیادہ ہارڈ ورک فیملی کا ہے, کیونکہ آپ کسی ایسے بندے کو جو چل نہیں سکتا اس کو ویل چیئر تو دے سکتے ہیں, بٹ کانفیڈنس تو اس کو اندر سے بلڈ کرنا پڑے گا. صرف ویل چیئر ایک بندے کو چلا نہیں سکتا, کوئی پروستھیٹک لم دوسرے ہاتھ کی کمی پوری نہیں کر سکتا جب تک کہ اس کو کانفیڈنس نہ ہو کہ وہ آگے جا کر اپنی بات پروموٹ کر سکے یا اپنی بات بتا سکے یا اپنا پرابلم شیئر کر سکے. ہم عام لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو اپنی بیماری نہیں بتا پاتے صحیح طرح, اور کہتے ہیں اوہو بھول گیا یا میں بتا نہیں سک رہا تھا. تو یہ کانفیڈنس 5 چیزیں ہوتی ہیں تو اس میں 3 ڈاکٹر کو بتا کے آتے ہیں, 2 گھر میں آ کے یاد آتے ہیں. بالکل, یا یاد اگر ہوں بھی تو صرف ایک جھجک ہوتی ہے. تو آئی تھنک فیملی کا بہت بڑا رول ہے, اور میں ہمیشہ جو میرے ارد گرد کے لوگ ہیں میں ان کو یہی بات کہتی ہوں کہ اگر شاید کسی کو نہ پتا ہو کہ میں فزیکلی چیلنجڈ ہوں تو وہ گیس نہیں کر سکتے کہ میں ہوں. سو آئی تھنک اٹ از آل اباؤٹ فیملی, میری اپ برنگنگ, میرے پیرنٹس, میرے بھائی, مطلب ان لوگوں نے بہت بڑا رول پلے کیا ہے مجھے یہاں تک لانے میں. اور پھر obviously آپ کے لیٹر آن آپ کی جو فیملی, جیسے آپ کی شادی ہو جاتی ہے یا آپ اپنی فیملی آپ کی جڑ جاتی ہے آگے, ان کا بہت بڑا کردار ہوتا ہے. تو یہ صرف لاز بنا دینے سے یا کسی کو کوئی چیز پرووائڈ کر دینے سے فزیکلی یہ چیز کا حل نہیں ہوگا. اس چیز کا حل بیسیکلی فیملی کے اندر ہے کہ ہمارے ہاں, چونکہ میں بار بار فزیکلی چیلنجڈ ہوں, ہمارے ہاں خدا نہ خواستہ بچے کا رنگ کالا ہو جاتا ہے تو اس کے اوپر بھی جو ہے نا وہ ایک پرابلم ہو جاتا ہے کہ جی مطلب دیکھیں بڑے سانولے رنگ کا پیدا ہو گیا. تو آپ سوچیں کہ اگر بائی برتھ کوئی فزیکلی چیلنجڈ ہو تو ان کے پیرنٹس کے لیے کتنا مشکل ایک سٹینڈ ہوتا ہے. لوگ آتے ہیں, پوچھتے ہیں, ان کو مورلی ڈپریس کرتے ہیں. سو آئی تھنک اس چیز کو ہمیں رول آؤٹ کرنا چاہیے کہ اس کے اوپر کوئی قانون نہیں بنایا جا سکتا. یہ ہمارے اندر کے رویے ہیں, اور آئی تھنک ہمارا مذہب بھی یہی بات بتاتا ہے کہ تمام انسان برابر ہیں. تو ہم نے سب لوگوں کو جب تک برابر سمجھیں گے نہیں تو آگے جو مرضی قانون بنا لیں اٹ وونٹ ورک. لیکن آپ قانون اگر بنا لیں اور آپ لوگوں کو جو ہے تعلیم مہیا کرنا شروع کر دیں ایسے لوگ بچوں کے لیے جو چیلنجڈ ہیں, کاؤنسلنگ جیسے آپ شعبے کے اندر ہیں, پیرنٹس کی ہو سکتی ہے. میں اگر آپ باہر کے ممالک کو رکھ کر پاکستان کے اندر چیزوں کا جائزہ لے رہے ہوں, سوسائٹی سے لے کے ریاستی انفراسٹرکچر تک, تو ادھورا لگتا ہے ہمیں کام. اور وہ فیملیز جو ماشاءاللہ جہاں پہ اویئرنس زیادہ ہے, جہاں پہ ایجوکیشن زیادہ ہے, سرٹنلی وہ بہت زیادہ ہیلپ فل ہوں گی. لیکن وہ فیملیز جو زیادہ فارچونیٹ نہیں ہیں, اپنے بچوں کو اس طرح ہیلپ نہیں کر سکتی یا اسسٹ نہیں کر سکتی, یا معاشرے کا ایک افیکٹو آپ چپ ان کرنا چاہ رہے ہیں. جی میں اسی پوائنٹ پہ پھر سے آؤں گا کہ جس طرح ہم ان کی طرف دیکھ رہے ہیں نا وہ رویہ بدلنے سب سے پہلے تو. ٹھیک ہے, اگر ہم کسی کا پتہ چلتا ہے کہ ہمارے اسکول میں کوئی ہے ایسا with some kind of disability, یا ہم کسی جگہ کام کرتے ہیں, ہمارا کوئی کلیگ ہوتا ہے, تو اگر ہم اس کو اس طرح سے دیکھیں گے
کہ کمتر کسی بھی طرح سمجھے اور وہ جو میں نے پھر آپ کو کہا ہے کہ وہ جو ایک رویہ ہے سمپتھی والا, I think no one likes it. ہر انسان کی سیلف اسٹیم ہوتی ہے, ٹھیک ہے, اور یہ تو اس کی طرف سے, یہ تو رب کی طرف سے ایک آپ کی زندگی میں ایک آپ کے لیے چیلنج ہے. تو اسی طرح ان کو ساتھ لے کے چلنا ہے ہم نے. آپ لا کی پھر بات کر رہے تھے, دیکھیں جی بات یہ ہے کہ there are certain laws still there, ٹھیک ہے, لیکن اب یہاں پہ آپ بڑی بڑی مارکیٹس میں چلے جائیں, بڑے شہروں کی بھی, تو آپ کو نظر آئے گی کہ بلڈنگ ایکسیسیبل ہے ہی نہیں ہے, سرکاری ادارے بھی ایکسیسیبل نہیں ہیں, اگر ہیں تو کئی جگہوں پہ ہم نے دیکھا ہے کہ وہاں پہ بڑے بڑے گملے رکھے ہوتے ہیں جہاں ریمپس بنے ہوتے ہیں, یا پھر کیا ہوتا ہے, اس طرح کی ایسی چیزیں آپ کو نظر آتی ہیں, یو کانٹ بلیو اٹ. لوگ جہاں ڈسیبل کی پارکنگ کا وہ ایک نشان بنا ہوتا ہے, تو ادھر عام لوگوں نے اپنی گاڑیاں کھڑی کی ہوئی ہوتی ہیں, تو ان کو کون انشور کرے گا؟ یا وہ باتھ رومز ہیں, ایک یہاں پہ فاسٹ فوڈ کی چین ہے, میں پچھلے دنوں جانے کا اتفاق ہوا, تو there was someone trying to get in, تو I tried to help that person, لیکن اس بندے کے ساتھ مسئلہ یہ تھا کہ انہوں نے وہ جو باتھ روم مختص کیا ہوا تھا ڈسیبل کے لیے, اس میں انہوں نے سارا اپنا ڈمپ کیا ہوا تھا سامان, کہ وہ فنکشنل ہی نہیں تھا. تو پھر میں وہی کہوں گا کہ لاز ہیں وہاں پہ جو ہیں آلریڈی, آپ ان کو تو امپلیمنٹ نہیں کروا پا رہے. امپلیمنٹیشن کا مسئلہ ہے نا. آپ کے خیال میں ہمارے ملک کے اندر کافی سہولیات موجود ہیں, چیلنجنگ ہیں, جو لوگ جن کے بچے جو ہیں معذور ہیں وہ اسکول میں ان کو لے جا سکتے ہیں؟ نہیں, ایسے نہیں. کاؤنسلنگ نہیں ہے. آئی تھنک کاؤنسلرز ہونے چاہیے اسکولز میں بھی, اور اس کے لیے پھر میں کہوں گا کہ وہ اپنے رویے بدلنے کی ضرورت ہے ہمیں, اور اس کے لیے میس کیمپین کرنی چاہیے. جیسے دیکھیے, اگر عام آدمی کے آپ رویے کی بات کر رہے ہیں تو وہ اویئرنیس بہت ضروری ہے. آئی ایگری with that proposition. لیکن جہاں تک فیسیلیٹیشن کی بات آئے گی تو آپ عام آدمی کس حد تک فیسیلیٹیٹ کر سکے گا یا نہیں کر سکے گا, وہ ایک علیحدہ. میں آپ فائنینشیل اسسٹنس کی بات کر رہا ہوں کہ اگر آپ نے کسی کو پڑھانا ہے, کسی کو ایون ویل چیئر بھی پرووائڈ کرنی, آپ کام کر رہے ہیں اس طرح کا, آپ کو پتا ہوگا کہ سب سے چیلنجنگ کام تو آپ کا فنڈ ریزنگ ہوتی ہوگی. ایبسلیوٹلی وہ ایک ہے پارٹ, لیکن میں یہاں پہ ایک اور بڑا اہم جو اس میں نکتہ ہے وہ یہ کہ دیکھیں, جب آپ کی یہاں پہ اس طرح کے توہمات ہوں اور لوگوں کے خیالات ہوں کہ جی اللہ معاف کرے کوئی بدوایا ہوا تھا جس کی وجہ سے اس کے گھر ایک چیلنج آ گیا اس طرح کا, تو آپ جب تک ان کو نہیں, نارمز کو آپ چیلنج نہیں کریں گے, بات نہیں کریں گے, ایجوکیٹ نہیں کریں گے لوگوں کو, ہر لیول اٹ ہیز ٹو گو پیرالل نا جی, سائیڈ بائی سائیڈ آپ کو کرنا ہے. مجھے لگتا ہے کہ ہمارے یہ بات نہیں ہے کہ آئی ایم اپوزنگ دیٹ پوائنٹ آف ویو, میں یہ اپوز نہیں کر رہا, لیکن میں اس کے ساتھ ساتھ کہہ رہا ہوں کہ ریاست ہیز ٹو اسٹیپ ان. اگر ریاست ان کو کنسیڈر کر رہی ہوگی اور کنسیڈر کر رہی ہوگی انہیں سٹیزن آف پاکستان, ان کو رسپانسبل بنانے کی کوشش کر رہی ہوگی, تو عام لوگوں کا بھی ذہن بدلنے میں جو ہے آپ کو آسانی پیدا ہوگی. فضل, یور ٹیک آن دس, کیا کہتے ہیں آپ اس حوالے سے؟ بالکل 100% ایگری ود یو, کیونکہ یہاں پہ جب سوشل سیکیورٹی کی بات آ جاتی ہے تو یہ تو اسٹیٹ کا کام ہے, اور سرٹن اسٹیٹ کے ساتھ ساتھ پھر جو بھی مطلب سول سوسائٹی کے ادارے ہیں, اور گھر سے تو سٹارٹ ہو جاتا ہے. سرٹن باتیں تو ہو گئی یہاں پہ, انہوں نے بھی بتا دیا, عائشہ صاحبہ نے بھی اور محترم نے بھی. پھر اس کے بعد گھر کے بعد جو سول سوسائٹی کے ادارے, اگر ہم باٹم اپ اپروچ لے لیں, گھر سے پھر جو ہے نا معاشرے میں جو مطلب جو سول سوسائٹی کے ادارے ہیں جو بھی ہے, پھر اس کے بعد یا ایون پرائیویٹ ہے, پھر پبلک سیکٹر کے جو ادارے ہیں, یہ سب نے مل کے اوپر جانا. لیکن امپلیمنٹیشن کا 100% ایگری کہ یہ نہیں ہو رہا ہے, اور یہ اسٹیٹ کا کام ہے. 2% کے کوٹا کی تو بات کر رہے ہیں, مجھے پتہ ہے کہ بلتستان میں کہ فار ایگزامپل ویژول امپیئرڈ کو میں جب لے گیا تھا, مہدی شاہ صاحب جو ہے نا وہ چیف سیکریٹری تھے, چیف منسٹر تھے اس سابق آپ کے وزیر اعلیٰ صاحب پاکستان پیپلز پارٹی سے. بالکل, یہ 2010-11 کی بات ہے. تو سب پوچھوں گا, مجھے پتا ہے کہ ان کو سمجھ آ رہی تھی نہیں, ڈسکریمنیشن زیادہ ہو گئی اس کے باوجود بھی. ہم نے تو مطلب ان کو یہاں تک مطلب وہ ایک پروگرام میں ڈیزگنیٹڈ تھے, وہ اور وزیر بیگ صاحب جو سابق اسپیکر اور سابق چیف منسٹر, تو ایک پروگرام وہاں پہ ہوا تھا, تو وہاں پہ ایک چیف گیسٹ اور ایک کو پریزائڈ کریے, تو وہاں پہ اس طرح سے باتیں ہو گئی. تو بس وہ باتیں تو باتوں کے حد تک ٹھیک ہے, لیکن امپلیمنٹیشن میں کوئی نہیں ہوا. اچھا, انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ گلگت بلتستان میں ابھی میں اپنے پرسنل فی الحال میں مطلب چھوڑ رہا ہوں, میں پھر اس پہ آ جاتا ہوں ایز اے کیس, اگر آپ چاہتے تو میں کوٹ ضرور کر دوں گا. لیکن گلگت بلتستان میں جو ایک اسپیشل ایجوکیشن کا کمپلیکس ہے, فار ایگزامپل لیٹس ٹیک اٹ ایز این ایگزامپل,
वहाँ पे अब में मुझे ये समझ में नहीं आ रही है कि यहाँ अभी का जो चीफ मिनिस्टर साहब हैं हफीज़ुर रहमान साहब, तो वो तो मतलब उन्होंने किस बिना पे जो वहाँ पे हॉस्टल थे इनके माजूर अफराद के लिए कॉम्प्लेक्स, वो नेब के हवाले कर दिया। एक लिहाज से हाँ उनके मतलब वो वहाँ रह रहे हैं और उनके कंट्रोल में। अभी नेब का कौन अकाउंटेबिलिटी करे? नैब जिस तरह हमारे मुल्क के अंदर काम करती है तो वो माशाल्लाह लगती चैलेंज ही है, तो वो बहुत सारी वहां पे बातें हो गई ना इस तरह से। उनके लिए वो सूट भी करता है अगर उनको अगर वो फैसिलिटी दे दी जाए। बहरहाल बहुत ज्यादती है। जी हाँ, फिर मेरे साथ जो पर्सनल अगर आप देख लें तो फॉर एग्जांपल 2006 को मैंने अप्लाई की, रिटन टेस्ट में क्वालिफाई की थी, डेप्यूटी डायरेक्टर कल्चर एंड टूरिज्म का टॉप पे था रिटन टेस्ट और उसमें इंटरव्यू में, तो बस डिस्क्रिमिनेशन का तो शिकार हो गया। मैं नहीं ले लिया, जो मतलब सेकंड और सिक्स थे उनको तो ले लिया। इसी तरह से लाइकवाइज यहाँ पे जब कायद यूनिवर्सिटी में आया था तो यहाँ पे ये टूरिज्म यहाँ पे आप मेरिट के ऊपर बात कर रहे हैं? मेरिट प्लस कोटा। आप देखिए दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। मेरिट को तो मैंने क्वालिफाई की थी, लेकिन वो कोटा को भी कंसीडर नहीं किया उन्होंने कि भाई यहाँ 2% कोटा है। तो उसके बाद जब मैं कायद यूनिवर्सिटी में आया, यहाँ से मैंने क्वालिफाई की थी PhD, और उसके बाद असिस्टेंट प्रोफेसरशिप के लिए KIU में मैंने अप्लाई की। तो वहाँ पे मुझे तो उन्होंने मतलब यानी शॉर्टलिस्ट ही नहीं किया। जब मैंने मतलब पुटअप की वो मामला उस वक्त के जो मतलब हाउ डू यू फील अबाउट इट फजल? आपको कैसा महसूस होता है जब आप इतनी एफर्ट करते हैं, टॉप के ऊपर आपका नाम आता है और आपको रिजेक्ट कर दिया जाता है? हाउ डू यू फील? तो बस वो कहते हैं ना ज़मीन सख्त आसमान बुलंद। तो अब भी मतलब वही बात जो यहाँ पे हो रही है, जो कहाँ पे ले जाया जाए। यहाँ हमारे पास इंसाफ के लिए अदालत होती है, अदालत में जाने के लिए पैसे चाहिए। अभी हमारे जो वकला हजरात होते हैं वो अपनी जगह पे बहुत सारे ऐसे वकीलों को मैंने देखा है कि वो वॉलंटियरली भी मतलब वो करते हैं, लेकिन इंसाफ किस हद तक मिल जाएगा, किस हद तक मिलेगी, ये बड़े क्वेश्चन मार्क है। अच्छा फिर एक तो मीडिया का वो ले ले, तो मीडिया हमारे गिलगित बल्तिस्तान में आपको पता है कि कितना मतलब किस लेवल पे वो इफेक्टिव है नहीं है। अच्छा फिर हाँ आप खुद वहाँ रहे हैं, आपको पता है। अच्छा उसके बाद जो है ना ये जो सरकारी इदारे हैं कौन इन पे अकाउंटेबिलिटी करे किस इस हवाले से। अच्छा रही बात सिविल सोसाइटी के रेलेवेंट कोई इदारे हों, वहाँ पे वो भी नहीं है कि भाई गिलगित बल्तिस्तान पे में जो ना जो स्पेशल लोग हैं या मतलब जो पीपल विद डिसेबिलिटी है, तो उनका एज अ होल भी मतलब कोई इफेक्टिव वो फोरम्स नहीं है। तो वो भी मतलब है ना कि कम से कम इसके थ्रू अगर कोई अगर एज अ होल कलेक्टिव फोरम हो उनका, व्हाट डिफरेंस वुड इट मेक फजल? उसका ये तो हो सकता है कि थोड़ा सा लॉबिंग के लिए ना आसानी रहेगी, ठीक है, प्रेशर बिल्डअप करने के लिए। वहाँ पे जो हमारा एक, मुझे माफ करे पता नहीं मैं बता सकता हूँ नहीं बता सकता हूँ आपके इस फोरम में, वैसे तो मैं खुल के बता देता हूँ। तो हमारा जो GBLA वहाँ पे है, गिलगित बल्तिस्तान लेजिस्लेटिव असेंबली, मैं तो उसको रोबोट हाउस कहता हूँ। तो कम से कम वहाँ पे तो ये लोग लाए ना स्पेशल ये इस हवाले से तो लेजिस्लेशन तो कर सकते हैं। तो वो उधर मामला उधर है। फिर वही बात है कि ये एक अनप्रिडिक्टेबल है। ये मैं बार बार कहता हूँ हर जगह पे कि ये कोई अगर कहे कि मैं सो कॉल्ड नॉर्मल हूँ, ये बिल्कुल मैं भी तो नॉर्मल था उस टाइम में, मैं गाड़ी भी ड्राइव करता था, ठीक है, मैं किस पोजीशन पे आज हूँ, मोटर बाइक भी चलाता था। ये अनप्रेडिक्टेबल है, किसी भी बंदे के साथ ये हो सकता है, बिल्कुल ठीक। तो कम से कम खवानीन की बात जब आ जाती है तो ये खवानीन के बाद जो पॉलिसीज बनाया जाता है या पॉलिसीज के अंदर जो है ना वो कितना जो है ना बॉटम तक पहुँच रहा है या मतलब ग्रास रूट्स पे कितने जो है उनकी इन्वॉल्वमेंट है, पार्टिसिपेशन है। तो ये बहुत सारे सवालात है कि जिस पे जो ना हम अगर जितने भी डिस्कस करें कम है। तो लिहाजा मतलब इन चीज़ों को देखते हुए दुख तो होता है, अब क्या करें। ये तो मैं आखिर वही बात तंग, फारसी में एक और मसल है, वो कहते हैं आखिर तंग आमद बजंग आमद, ठीक है। मैं अगर खामोश रहूँ तो वो लोग जो मतलब जो सेमी लिटरेट या नॉन लिटरेट है उन बेचारों का क्या होगा? आयशा क्या कहती हैं आप इस सवाल से? सर ये जो बड़ी एक इम्पॉर्टेंट बात अभी इन्होंने की है कि जब वो जिसने इंसाफ देना है अगर वो ही बेईमान हो जाए तो बंदा क्या कर सकता है, वो तो उसके हम आगे नहीं जा सकते। लेकिन एक चीज़ बहुत ज़रूरी है जो उन्होंने की कि ये देख सकते थे, मतलब गाड़ी ड्राइव करते थे, और एक ऐसा इंसान जो अल्लाह पाक उससे कोई चीज़ दे पहले और फिर ले तो वो एक तकलीफ ज़ाहिर है हम सब यहाँ पे कम से कम मैं तो बहुत ज़्यादा समझ सकती हूँ इस बात को कि कैसा बंदे को महसूस होता है। ये चीज़ एक बहुत इम्पॉर्टेंट है इस फोरम पे ताकि लोगों तक पहुँचे कि जिस तरह हमारे पास माइनॉरिटीज़ के रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं,
تو جب تک کوئی بندہ جو کہ خود ویل چیئر یوزر ہو یا ویژولی امپیئرڈ ہے یا فزیکلی چیلنجڈ ہے، وہ جب تک ہمیں ریپرزینٹ نہیں کرے گا، کوئی نارمل بندہ ہماری تکلیف بیان نہیں کر سکتا. یہ بہت ضروری ہے. تو یہ جو کوٹا والی بات ہوتی ہے یا جابس کی بات ہوتی ہے، وہ تو اپنی جگہ ہے، بہت اہم بھی ہے. اس کی امپلیمنٹیشن کس حد تک ہو رہی ہے وہ ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ کتنی اس کی امپلیمنٹیشن ہے. لیکن اسمبلی میں یہ ضرور ہونا چاہیے کہ جو بندہ لا بنا رہا ہے اس کو اس بات کا اندازہ نہیں ہے کہ ایک ویژولی امپیئرڈ کس تکلیف سے گزر رہا ہے. کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ ان کے جس کے گھر میں کوئی ایسا بچہ ہوتا ہے یا کوئی ایسا بندہ ہوتا ہے وہ اس تکلیف کو سمجھ سکتا ہے. دوسری بات کہنے کی یہ ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ جو معذور ہے وہی ویل چیئر پہ بیٹھے. اگر آپ کو تھوڑا سا ریکال کریں کہ ابھی جب پریزیڈنٹ امریکہ کے پریزیڈنٹ جو لاسٹ تھے، ان کا جس دن اوٹ ٹیکنگ سیریمنی تھا، وائس پریزیڈنٹ جو تھے وہ گر گئے تھے، ان کی ٹانگ فریکچر ہو گئی تھی. تو وہ دکھایا گیا کہ وہ ویل چیئر پہ بیٹھے ہیں اور پھر وہ باہر آئے ہیں ویل چیئر پہ، اور لمو کے اندر وہ ان کی بالکل فلی ایکسیسیبل لمو تھی جس کے اندر وہ اندر بیٹھ کے چلے گئے. کہنے کا مقصد یہ، بے شک وہ بہت زیادہ ڈیولپڈ کنٹری ہے لیکن کوئی بھی بندہ ویل چیئر پر آ سکتا ہے. ضروری نہیں ہے معذور ہو، ضروری نہیں ہے کہ سینئر سٹیزن بھی ہو، کوئی بھی شخص ہو سکتا ہے. ہمیں ہر جگہ کو ایکسیسیبل بنانا ہے. اور ایک چھوٹی سی میں مثال یہاں پر ضرور دینا چاہوں گی کہ فیڈرل میں اور پورے پاکستان میں آپ کو یہ ڈسیبلٹی سرٹیفکیٹ چاہیے ہوتا ہے آئی ڈی کارڈ چینج کرنے کے لیے. اسپیشل پرسنز آئی ڈی کارڈ ایشو ہو رہا ہے 2010 سے. تو اس کا پرپس کیا ہے؟ جی وہ پرپس تک تو ہم بعد میں پہنچیں گے. مسئلہ پہلے یہ کہ اس کو بنوانے کے لیے جس آپ کو بلڈنگ میں جاننا پڑتا ہے اس کے وہ 3 فلورز اوپر ہے. تو مطلب جس بندے کی دونوں ٹانگیں ہیں بھی، وہ بھی شاید وہ فلورز چڑھتا اوپر جاتے ہوئے وہ اپنی سانس بحال نہیں رکھ سکتا. تو یہ بات کہنے کی ہے. پھر جو یہ پروسیس ہے اس سرٹیفکیٹ کو بنانے کا، وہ اس قدر نرو ریکنگ ہے کہ مطلب انسانوں والا سلوک نہیں کیا جاتا وہاں پر. میں یہ بات مطلب کہنا چاہتی ہوں کیونکہ تکلیف دہ پروسیس ہے. لوگ وہاں کھڑے ہوتے ہیں اور کیوں وہ بن رہا ہے آئی ڈی کارڈ؟ صرف ان چند چیزوں کے لیے جو شاید ساری زندگی اویل نہ کریں. وہ چند چیزیں کیا ہیں کہ ڈیوٹی فری کار امپورٹ کر سکتے ہیں. اگر آپ وہ آئی ڈی کارڈ بنوا بھی لیں، اس کے بعد آپ کے پاس لائسنس ہونا چاہیے. اس کے بعد کوئی وہ 2-1 سال کا پروسیس ہے جو آپ کار کو امپورٹ کریں تو کریں. پھر اسی طرح آپ کو ایئر ٹکٹنگ میں وہ کہتے ہیں 50% آف ہے، وہ بھی بہت کم ملتا ہے. یعنی کہ جو ہمارے وہ سیزنز ہوتے ہیں جس میں لوگ زیادہ ٹریول کر رہے ہوتے ہیں وہ نہیں ملتا آپ کو. تو یہ بہت چند ایسے بینیفٹس ہیں جو ملتے ہیں. لیکن وہ جو پروسیس ہے وہی اتنا مشکل ہے کہ میں جتنے بھی لوگوں کو میں نے وہ ریکمینڈ کیا کہ آپ وہ بنوا لیں، تو وہ آگے سے یہی بات کہتے ہیں کہ ہم اتنی مشکل سے نہیں گزر سکتے. بہت مشکل ہے وہ. اس کو تو اتنا آسان ہونا چاہیے کہ وہ تو شاید گھر ڈیلیور ہو اور گھر آ کر آپ سے کر جائیں. کیونکہ اگر ان کی تعداد اتنی زیادہ بڑھ رہی ہے تو میرا خیال ہے کہ اب حکومت کو جاگنا چاہیے. کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح جو ہمارے ملک کی سچویشن بھی ہے قدرتی آفات کی وجہ سے بھی، مطلب بہت زیادہ لوگ جو ہے وہ فزیکلی چیلنج ہو رہے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ ہمیں تھوڑا سا جاگنے کی ضرورت ہے. اور ان کو میں پھر وہی بات کروں گی کہ قانون کے مطابق اگر نارمل لوگوں کی طرح ہی ٹریٹ کیا جائے تو ان کو کم از کم ایکسیسیبلٹی تو دی جائے ہر جگہ کی. یہ بہت ضروری ہے. ٹھیک. ابھی حال ہی میں ناظرین میں بات کر رہا تھا، بڑے اچھے سیاستدان ہیں، انہوں نے مجھے ایک واقعہ بتایا. انہوں نے کہا کہ جی وہ لوگوں سے ملتے ملاتے ہیں اور ایک آدمی جو ہے وہ بہت روتے اور گڑ گڑاتے ہوئے آیا. تو میں نے ان سے کہا کہ آپ بتائیے تو صحیح آپ کیوں اتنا زیادہ پریشان ہیں. تو انہوں نے کہا جی کہ جو میرا بیٹا ہے وہ معذور ہے اور اس کے لیے ہمیں ویل چیئر چاہیے. تو کہتے ہیں ہم سن کے بڑا پریشان ہوئے اور ہم نے پھر ان کے لیے ایک ویل چیئر کا بندوبست کر دیا. تو یہ عمومی طور پہ حالات ہیں ہمارے ہاں. ان لوگوں سکیں اپنی زندگی کے اندر سینس آف نارمیلٹی جو ہے وہ لے کر آ سکیں. کیا 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 جا سکتا ہے اور کیا 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 جا رہا ہے؟ چند چیزیں جو ہم نے اس سے پہلے بھی گفتگو کی ہے وہ بھی تھوڑا میں بات کرنا چاہوں گا. ایک تو کہا گیا کہ جی فزیکلی چیلنج جب تک نہیں ہوں گے پارلیمنٹ میں تو تب تک ان کو احساس نہیں ہوگا. شاید کا لفظ استعمال کیا. فور شیورلی چند مینٹلی چیلنج تو ہیں، وہ تو نظر آتا ہے، شاید وہی کچھ کر پائیں. دوسری بات گورنمنٹ کی ہم نے بات کی تھی آفیشلز کی. آپ ان کے کبھی دفاتر میں جائیں نا تو وہ لگتا ہے زندگی سے اکے ہوئے ہیں، تنگ آئے ہوئے لوگ ہیں. دے آر ناٹ موٹیویٹڈ، ناٹ آل آف دیم بٹ سم آف دیم وی ہیو انٹریکٹڈ ود ان دا پاسٹ ایئرز. ہم لوگ اپنی طرف سے کوشش کرتے رہتے ہیں. مختلف ڈی پی اوز ہیں، ڈسیبلٹی پرسنز آرگنائزیشنز جو ہیں وہ اپنی مدد آپ کے تحت بھی چند ڈونرز کے ساتھ مل کے بھی کوشش کرتے ہیں، ویل چیئرز دیتے ہیں. فرق کچھ تو آ رہا ہے. لیکن ایک اور جگہ مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے
کہ جو ڈسیبل بچوں کے جو سکولز بھی بنے ہوئے ہیں، مجھے لگتا ہے کہ وہ بچوں کے جو سکولز ہیں ادھر دن ہر چوتھے دن کوئی تقریب ہوتی ہے جس میں کوئی ایک وی آئی پی آتے ہیں شخص، اور وہ بچے ان کو انٹرٹین کرتے ہیں مختلف طریقوں سے، اور سارے اس پہ بڑا تالیاں بھی بجاتے ہیں، چند آنسو بھی بہاتے ہیں، اور اس کے بعد وہ وہیں کا وہیں رہتا ہے سب کچھ، nothing changes. Someone will come and they will deliver a speech. اور ہمارے ساتھ بھی ہوا کہ ہم نے ایک کرکٹ ٹورنامنٹ کرایا جس میں ویل چیئر یوزرز تھے، تو وہاں پہ چند اعلیٰ حکام آئے اور انہوں نے کہا جی ہم آپ کو اسلام آباد میں گراؤنڈ دے دیں گے جس کو آپ لک آفٹر کر لیجیے گا ساتھ میں. وہ آج تک نہیں ہوا اس کو 8 سالوں کے بعد کو. تو یعنی اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں جو آپ جسٹ فار دا سیک آف گڈ نیوز کہہ دیتے ہیں، اس کو بہت ساری جگہیں ہم دیکھتے ہیں، لیکن افیکٹو ہمیں وہ نظر نہیں آ رہا کہیں چینج. وہیں کا وہیں ہے. میں تو پچھلے 10 سال سے کسی نہ کسی طریقے سے انوالو ہوں. آئی ڈونٹ سی میجر چینج. اور دوسری بات شاید جو ہمارے باقی 2 پینلسٹ ہیں یہ بھی اتفاق کریں، بدقسمتی سے جیسا ہمارا باقی بھی جو ہے جگہوں پہ اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ ایکا نہیں ہے ہمارا، لائک کہ ہم ایک پلیٹ فارم پہ سب کو جمع کرنے سے قاصر ہیں. یہ ایک بہت بڑی ایک میں سمجھتا ہوں کمزوری ہے جس کی وجہ سے کوئی اپنی بات بھی آگے نہیں منوا پا رہے ہم لوگ اس کاز کے لیے. ٹھیک. فضل، جب آپ دیکھتے ہیں ویسٹ کے اندر جس طرح فیسیلیٹیٹ کیا جاتا ہے لوگوں کو جو ہینڈی کیپڈ ہوتے ہیں، یا جو لرننگ اپرچونٹیز وہاں پہ پرووائڈ کی جاتی ہیں لوگوں کو، اسپیشل ایمفسس ہوتا ہے، پاکستان کے اندر کبھی کسی نے کوشش کی، یا جب آپ یہاں پہ سہولیات دیکھتے ہیں تو آپ کو تکلیف ہوتی ہے کہ یار ہو سکتا ہے بہتر لیکن نہیں کیا جاتا؟ کیا کہتے ہیں؟ آف کورس فار ایگزامپل میں اگر میں پھر مطلب ایز اے کیس اس کو لا رہا ہوں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ خود کو زیادہ کوئی ایکسپوز کرنے والی بات ہے اس میں. پچھلے سال جب میں یورپ میں تھا، میلان میں نے دیکھا، میلان یونیورسٹی میں جب میں نے وہاں کوئی کنڈکٹ کی تھی سیمینار، پھر فرانس میں نے دیکھا، ڈنمارک میں نے دیکھا، تینوں جگہوں پہ تو بہت زبردست، مطلب یعنی یہ وائٹ کین بھی میں نے فرانس سے ہی اسٹارٹ لیا، تو بہت زبردست ان کا جو طریقہ کار ہے وہ تو دیٹ از سم تھنگ بیونڈ آور امیجنیشن. یہاں آ کے تو تکلیف تو ہوتی ہے، بار بار جو عائشہ صاحبہ بھی بتا رہی تھی، مینشن کر رہی تھی نا کہ بھائی جو ایشوز سامنے آ رہے ہوتے ہیں، خصوصاً یہ اسٹرکچرل جو مطلب وہ ہے، جہاں پہ بھی دیکھے ابھی حال ہی میں آ رہے تھے کسی مارکیٹ میں سے ہو کے یہ G91 میں، تو ادھر سے جو ہے نا اوپر 3 منزل تک چڑھ کے آگے تو بڑا ٹربل ہو سم. اب یہاں آ کے آپ کے یہاں پہ دیکھا تو بہت اچھا، کم از کم لفٹ تو ہے. تو یہ مجھے تھوڑا سا یاد دلایا کہ نہیں، یورپ میں جو کچھ طریقہ ہے آپ کے یہاں پہ اس اپارٹمنٹ میں کم از کم اس میں ہے، آفس میں. تو یہی آپ اگر میں اس کو گلگت بلتستان یا پاکستان کے دوسرے شہروں کے ساتھ کمپیئر کروں اگر اس کا، تو وہ تو خیر کوئی کمپیریزن ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو لہٰذا ان چیزوں کو تو ہمیں دیکھنا ہوگا. ابھی لیٹ سپوز میں چل تو سکتا ہوں نا، ایک وائٹ کین ہے میرے ہاتھ میں، ایک دوسرا بندہ ایک سپورٹ کے لیے میرے ساتھ اسسٹنٹ ہوتا ہے، میں چڑھ بھی سکوں گا، جاؤں گا، پھر اوپر سے نیچے آ جاؤں گا. وہ جن کا کوئی اسپائنل کورڈ کا ایشو ہے، جن کا جو ہے نا مطلب ٹانگوں کا ایشو ہے، کوئی اور معاملہ ہے، تو وہ کس طرح سے جائیں گے؟ وہ کوئی ہے نہیں یہاں پہ. اسلام آباد میں کہاں ہے مجھے خود بھی پتہ نہیں کہ یہاں ہے یا نہیں اس لیول پہ. تو گلگت بلتستان میں ایک ہی اسکول میں نے دیکھا، یہ بہت اچھا ہے، وہ میناز فاطمہ مونٹیسری کے نام سے، انہوں نے انکلوسیو پورے گلگت بلتستان کے لیے ایک اسکول ہے، وہ پرائیویٹ ہے، اور وہ بھی پرائیویٹ ہے. تو لیکن انہوں نے کم از کم وہ انیشیٹو لی ہے وہاں پہ کہ انکلوسیو ایجوکیشن وہیں پہ ہے، اور وہ یہ تمام جو کنسیڈریشنز ہیں نا وہ کافی حد تک انہوں نے دیکھا. KIU میں ہے ہی نہیں. قراقرم نام تو خیر انٹرنیشنل یونیورسٹی ہے، لیکن خیر وہ ایک الگ ڈیبیٹ ہے. لیکن وہاں پہ دیکھ لے تو بیچارے جو مطلب فزیکلی ڈسیبل ہے ان کے لیے تو بہت پریشانیاں. وہ بہت سارے لوگوں کو میں نے انٹرویو بھی کیا ہوں کہ وہ کس طرح سے فیس کر رہے ہوتے ہیں ان ایشوز کو. کیا کہتے ہیں وہ لوگ؟ یہی کہ بھائی یہ ہمارا کنسیڈریشن، یہ ہمیں کنسیڈر نہیں کر رہے ہیں، یا خود سب کچھ اپنے لیے کر رہے ہوتے ہیں. کیا ہم اس معاشرے کا حصہ نہیں ہے؟ تو کیوں ہمیں مطلب یہ باسط صاحب نے جو ابھی فرمایا نا کہ مطلب یعنی ہمدردی کی ضرورت نہیں ہے، اٹ از دیئر رائٹ، اٹ از دیئر جسٹ رائٹ. جو کہ مطلب یعنی جو کنونشن ہے یونائٹڈ نیشنز کا، پاکستان سگنیٹری ہے، اور یہ جو کچھ بھی خیر ہم لیگلی تو اس کا حصہ بھی نہیں ہے اس لیگل رجیم کا، لیکن پالیسیز جو مطلب کم از کم
جو کچھ بنا رہے ہیں آؤٹ آف اٹ, تو کچھ تو اس کا امپلیمنٹیشن تو گلگت بلتستان میں بھی تو ہونی چاہیے نا. ٹھیک. عائشہ کیا کہتی ہیں آپ, ایسے جو چیلنجڈ ہوتے ہیں یا ہینڈی کیپڈ ہوتے ہیں یا لرننگ ڈسیبلٹیز ہوتی ہیں, ان کو بھی باہر پڑھاتے ہیں, بتاتے ہیں, طریقہ کار بتاتے ہیں, آپ نے چلنا کس طرح ہے, پھرنا کس طرح ہے, کھانا کس طرح ہے, اٹھنا کس طرح ہے, لیکن یہاں پہ تو ایسا ہمارے یہاں تو کوئی کنسیڈریشن بھی نہیں ہے. ابھی فضل یہی بات کر رہے تھے. ایکچولی بات پھر وہی ہے کہ اگر ہم بالکل, میرے حساب سے یہ زیادتی ہے کہ ہم بالکل جو ایسی ممالک ہیں جن میں تمام فیسلٹیز موجود ہیں ان کے ساتھ پاکستان کو کمپیئر کریں. ہاں لیکن کہیں نہ کہیں سے شروعات ہونا ضروری ہے. اب ہم اسلام آباد میں ہیں وچ از دی کیپٹل, آئی تھنک اس کو تو فلی ایکسیسیبل ایک ماڈل سٹی بنانا چاہیے کہ تاکہ ہم ایک بنا رہے ہیں نا جی, یہ جتنے بھی لینڈ والے ہیں جو بزنس کرتے ہیں, ہاؤسنگ والے ہیں, یہ دیکھیے گا آئندہ آنے والے دنوں کے اندر اسلام آباد ایکسیسیبلٹی کی آپ بات کریں, عام لوگوں کے لیے چلنا پھرنا مشکل ہو جائے گا یہاں پہ جو حالات چل رہے ہیں. اس میں اب آپ وہ ایک چھوٹی سی میں مثال ضرور دوں گی کہ یہاں پر وہ ایک کیمپین چلی تھی کچھ سال پہلے کہ جی ریمپس اور وہ سارا کچھ بنے گا. انفارچونیٹلی آپ ان ریمپس کو دیکھیں کہ وہ جو ہے وہ انہوں نے 60 ڈگری کے اینگل پہ بنائے ہوتے ہیں. مطلب یہ بات, میں پھر وہی بات کہتی ہوں کہ وہ شخص جو اس چیز کو استعمال کرتا ہے صرف وہی بتا سکتا ہے میری کیا ریکوائرمنٹ ہے. صرف ایک سلانٹنگ ایک پھٹا لگا دینا یا 60 ڈگری کے اینگل پہ سلوپ بنا دینا, کے اوپر تو وہ دہی بڑے اور چاٹیں اور کپڑے بیچ رہے ہوتے ہیں جی, جہاں پہ چلنے پھرنے کی جگہ ہوتی ہے. اور وہ جو ریمپس بنے بھی ہیں وہ بھی سفیشینٹ نہیں ہے. لیکن بات پھر وہی ہے, بات ہے اویئرنیس کی. جب تک اویئرنیس نہیں ہوگی, ایون دی گورنمنٹ از ناٹ ریئلائزنگ کہ یہ کتنا بڑا فگر ہے جو اب یہ وہ جو کسی دور میں وہ شاید 2.5% تھے, اب پتہ چلے گا کہ وہ بہت زیادہ ہو چکے ہیں. somebody has to work for them. اور پھر بات وہی ہوتی ہے, چونکہ اپنے گھروں میں ایسا کوئی نہیں ہے, میں اس کا ذکر اس لیے کر رہی ہوں کہ اب آپ آرٹیفیشل لمب سینٹر دیکھ لیں جو مصنوعی اعضاء بناتے ہیں. اسلام آباد میں ایک بہت چھوٹا سیٹ اپ ہے, بہت ہی چھوٹا. جو مین بڑا سیٹ اپ ہے وہ پنڈی میں ہے, فوجی فاؤنڈیشن کا سیٹ اپ ہے, 80s میں بنا ہے. ہم اس کے فاؤنڈر کی طرف زیادہ نہیں جائیں گے, لیکن کہنے کی بات یہ ہے کہ جو انہوں نے سیٹ اپ بنا دیا اس کے اوپر اور پورے پاکستان میں آپ چلے جائیں, پورے پاکستان سے لوگ وہاں آ رہے ہیں بنوانے کے لیے, لیکن وہ ایک ماڈل سیٹ اپ ہے. وہ باقی جگہوں پر کیوں نہیں بن رہا, یہ بات کہنے کی ہے. اور وہ سیٹ اپ لوگوں کو کیٹر کر رہا ہے, آرمی پرسنلز کو بھی, سویلینز کو بھی, لیکن اس کو بڑھانے کی ضرورت ہے. کس کا دروازہ کھٹکھٹائیں ہم, کس سے کہیں کہ جی یہ کام کرنے کی ضرورت ہے؟ دروازہ کھٹکھٹانا تو وہ پھر وہی بات ہوتی ہے کہ جیسا آپ کے توسط سے کروڑوں لوگ جو ہیں وہ ہماری آواز سن رہے ہیں. بتانے کی بات صرف یہی ہے کہ اس کیفیت میں کوئی بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, یہ بات صرف سمجھنے کی ہے. جس دن یہ بات سمجھ میں آ گئی تو ہر گھر میں جو ہے کنسٹرکشن کرتے وقت لوگ ریمپ بنائیں گے اپنے گھر کے اندر. اپنے گھر کے اندر جو بہت بڑا پروجیکٹ 4-5 منزلیں بنا رہے ہیں, 3 منزلیں بنا رہے ہیں, وہ لفٹ اپنے گھر کے اندر لگائیں گے. یہ جس دن لوگوں کو بات سمجھ میں آ گئی کہ کوئی بھی اس کیفیت میں آ سکتا ہے, ہر انسان اپنے آپ کو بدلے گا تو آٹومیٹکلی ہمارا پورا سوسائٹی بدل جائے گی. ایجوکیشن کے حوالے سے کیا کہتی ہیں, جو اسپیشل نیڈز ہوتی ہیں, خاص طور پہ جو مینٹلی چیلنجڈ ہیں لوگ, کھانے پینے تک بھی ان کو بڑا مسائل ہیں, ان کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے؟ ہمارے یہاں کوئی ایسا انسٹیٹیوٹ, کوئی اسکول کے اندر ٹریننگز, کوئی این جی اوز کوئی کام کر رہی ہوں اس حوالے سے؟ اسلام آباد میں تو میں کہوں گی کہ بہت اچھا اور بڑا سیٹ اپ بنا ہوا ہے, اس پہ کام بھی ہو رہا ہے. لیکن اگر کوئی یہ کہے کہ کوئی ایک مینٹلی چیلنج بندہ بالکل ایک نارمل بچے کے ساتھ کمپیٹ کر سکے, ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا. فنکشنل کرنا چاہتے ہیں بالکل. تو اس حوالے سے تھوڑا سا جو ان کے ٹیچرز ہیں ان کو بھی ٹرین کرنے کی ضرورت ہے کہ ان کو صرف اس قابل نہیں بنانا کہ وہ کھانا کھا لیں یا اپنی بنیادی ضروریات پوری کر لیں, وہ بتا سکیں کہ ان کو کیا تکلیف محسوس ہو رہی ہے, وہ لوگوں کے ساتھ کمیونیکیٹ کر سکیں. پوری دنیا میں یہ چیز پاسبل ہے, یعنی کہ ایون وہ بچے جن کو ڈاؤن سنڈروم ہے ان کو بھی فلی ایکسیسیبل انوائرمنٹ دیا جاتا ہے, اور وہ اس میں ایون کام بھی کر رہے ہیں, مطلب وہ پروفیشنل جابز کر رہے ہیں. صرف مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیں استاد جو ہے جسے سکھانا ہے, اگر اس کو خود ہی شعور نہیں ہوگا تو وہ آگے اس چیز کو نہیں پہنچا سکے گا. سکھائے گا کیا؟ میں بہت بہت شکر گزار ہوں. جی فضل, آپ ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں؟ جی پلیز. اسی حوالے سے جہاں ہم اویئرنیس کی بات کر رہے ہیں تو کسی حد تک میں جو نا مطلب آئی ایگری, اور کسی حد تک میں ایگری نہیں کروں گا اویئرنیس کے. فار ایگزامپل اگر اویئرنیس گراس روٹس لیول پہ فیملی میں یا سول سوسائٹی کے دوسرے اداروں میں نہیں ہے, مجھے حیرت اس بات کی ہے کہ یونیورسٹیز میں جو اساتذہ کرام ہوتے ہیں, جو مطلب ہائیلی ایجوکیٹڈ لوگ ہوتے ہیں, وہ کس طرح سے وہ مطلب ان کو اویئرنیس نہیں ہے. لیٹس سپوز میں ایک ایگزامپل آپ کو دوں. یہاں سے میں گیا تھا کے
के आयु जब गया वहाँ पे मैंने कहा चलो वहाँ एक्सेसिबिलिटी आसान है, मैं जाके वो कर लूँगा। वहाँ पे जो लंबी कहानी है, वापस उन्होंने जो ना HEC के जो मतलब डॉक्टर रफ़ीक बलोच साहब थे, ये डायरेक्टर क्या DG थे ना उसके, ठीक है। तो उन्होंने जो ना आके वहाँ पे, ये बड़े इंटरेस्टिंग पॉइंट आपको बता रहा हूँ, तो पता चला लास्ट में मेरा खुद अपनी जगह पे तो कोई 18 से 19 जो मतलब PhD के कैंडिडेट्स थे या मतलब स्टूडेंट्स थे, 2-3 साल के बाद उनको मतलब ये बताया कि KIU जो है, कराकुलम इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी जो है, ये अथॉरिटी नहीं रखती कि भाई वो डिग्री दे दे, डिग्री अवॉर्डिंग अथॉरिटी नहीं है, कह के वो सब के सब भाई उनके तो मतलब वो जितने भी वो फ्यूचर थे ना गए इनका। मेरा खुद भी ऐसा हुआ, और मेरा ये हुआ कि वहाँ से फिर मुझे ये बताया गया कि रफ़ीक बलोच साहब ने कि आप वापस अपनी ही यूनिवर्सिटी आ जाएं। वहाँ से रीट्रांसफ़र करके वो पूरा 1 साल का अर्सा लगा उसको ट्रांसफ़र होने में। यहाँ जब आ गया तो यहाँ पे इन्होंने जो है ना मतलब इन्होंने ये कहा कि यहाँ पे इन्होंने जो एडवांस स्टडीज रिसर्च बोर्ड है और अंडर वाइस चांसलर अभी जो मतलब है कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी का, उन्होंने मेरा वो रीट्रांसफ़र भी मतलब उन्होंने मंजूर नहीं किया। उन्होंने कहा कि अब तुम ना मैं KIU में हो ना इधर कायद-ए-आज़म में। क्या जबरदस्त आपकी हेल्प की। अनफॉर्चुनेटली मेरे तो वो ये कह रहे हैं कि भाई खत्म हो गया। कहाँ है स्पेशल लोगों की कंसिडरेशंस कहाँ हैं? बहुत बहुत शुक्रिया बासित सुबहानी साहब, फजल अमीन बेग साहब और आयशा अहमद साहिबा हमारे प्रोग्राम में शिरकत का। नाज़रीन, सिंपैथी अगर आपको है तो आपको बेहतर काम कर सकते हैं इन लोगों के लिए, लेकिन अगर मेरिट ही इनको दे दिया जाए जिस तरह हम आम लोगों को ट्रीट करते हैं, तो वो कहते हैं कि हमारे लिए यही बहुत कुछ है। बाकी जो फैसिलिटीज़ अगर हम इनके लिए नहीं क्रिएट कर रहे, तो मेरा ख्याल है हम अपने सही होने का अगर जवाब जो है वो कहते हैं कि है, तो उसको भी हम खो रहे हैं कि हम रिस्पॉन्सिबल हैं, माशरे के लोग, हम बिल्कुल ठीक ठाक हैं, और अगर हम इनके लिए काम नहीं करते तो मेरा ख्याल है वी लूज दैट रैशनल। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है। फैसल शकील को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।